नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। आज हम फ़ैज़ की नज़्म के असालीब, फ़ैज़ की नज़्म की अक़दार और उसकी वुसअतों पर बातचीत करेंगे। हम जानते हैं कि फ़ैज़ ग़ज़ल भी कहते थे और नज़्म भी कहते थे। फ़ैज़ के कुल अशार की तादाद तक़रीबन 1800 या 1900 से ज़्यादा नहीं। उसमें अगर आप ग़ज़लें देखें तो फ़ैज़ की ग़ज़लें हुदूदन 70-72 से ज़्यादा नहीं, तो मजमूई तौर पर ग़ज़ल के अशार शायद 500 के क़रीब होंगे। तो ज़्यादातर अशार 1300-1400 अशार फ़ैज़ की नज़मों के अशार हैं और तक़रीबन 180 नज़में फ़ैज़ ने कही हैं 55 साल की रियाज़त में। तो आप देख रहे हैं कि फ़ैज़ कितना कम गो शायर है, उसके बावजूद उर्दू अदब का एक मायानाज़ और एक बहुत अज़ीम शायर है। तो आइए देखें कि फ़ैज़ इस छोटे से मजमूए के साथ 21वीं सदी का लीजेंड या अज़ीम शायर कैसे हुए। उर्दू अदब में ये भी सवाल किया जाता है कि कौन सा शायर ग़ज़ल का शायर है, कौन सा शायर नज़्म का शायर है। जैसे कहते हैं कि मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा ग़ालिब ग़ज़ल के शायर, और उसी तरह से इक़बाल, जोश, अज़मतुल्लाह ख़ां और फ़ैज़, अख्तर शिरानी वग़ैरह नज़्म के शायर हैं। जब फ़ैज़ की पहली नज़मों और ग़ज़लों की किताब नक्श फ़रियादी 1940 और 1941 के दरमियान शाया हुई, तो वो जो मारूफ़ नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ने तमाम उर्दू अदब को चौंका दिया कि ये एक लहजा अजीब है। इस वजह से कि अगर आप देखें उस नज़्म में, पहले उसमें रूमानी कैफ़ियत है। ये हम जानते हैं कि फ़ैज़ एक रूमानी शायर है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़क़त चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये तो रोमानी हिस्सा था। जब ये नज़्म शाया हुई तो 1940-41 में उर्दू अदब में एक तहलुका मचा कि फ़ैज़ ने इतनी खूबसूरत रूमानी नज़्म में कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, फ़ैज़ ने मज़ाक किरकिरा कर दिया जब कहा कि अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तिलिस्म, रेशमो इतलसो के ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाज़ार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। तो ये तल्ख़ अशार नज़्म में एक नया लहजा था कि रोमानी कैफ़ियत जो जहन में नुमो पा रही थी, फ़ैज़ ने उसका मज़ा ख़राब कर दिया। लेकिन फ़ैज़ ने पहले से ही जवाज़ हासिल कर लिया था कि राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। और इन अशार के बाद फ़ैज़ ने कहा, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। लेकिन फिर हुस्न का इक़रार करते हैं, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तो आपने देखा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये जो नज़्म फ़ैज़ की शाया हुई तो एक तहलुका हुआ। फ़ैज़ ने नक्श फ़रियादी को 2 हिस्सों में किया। फ़ैज़ ख़ुद लिखते हैं
کہ میں ایک رومانی شاعر، لیکن محمود الظفر اور رشیدہ جہان نے کہا فیض تمہارا عشق، تمہارا درد عشق چھوٹا درد ہے، تم ان چیزوں کو کنار رکھ کر سماج اور اپنے اطراف کے دکھ درد کی بارے میں سوچو۔ تو اس طریقے سے ترقی پسند مصنفین کی جو بنیاد پڑی 1936 میں، اس نے فیض کو پوری طریقے سے بدل دیا، اور اسی وجہ سے نقش فریادی میں آپ بیچ میں نظام گنجوی کا ایک مصرع دیکھیں گے، دلی بفروختم جانی خریدم، یعنی میں نے اپنا دل بیچ کر میں نے غم جانا خرید لیا ہے، غم جانا بیچ کر غم دوراں میں نے خرید لیا ہے۔ تو یہ جو فیض کی جو نظمیں تھیں ان کا لوگ انتظار کرتے تھے، وہ کیا اسالیب ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اردو ادب میں ایک نیا تجربہ تھا کہ صرف سفر عشق سے یا رومانس سے یا مجاز سے حقیقت کی جانب بھی ہو، اور ادب برائے ادب بھی ہو، اور ادب برائے ہدف بھی ہو، اور ہدف یہ ہوگا کہ آپ ایک ماحول میں رہتے ہوئے کسی طریقے سے اس ماحول میں جو کمی اور ظلم اور مظلومی اور محرومی ہے اس کو آپ بھلا نہیں سکتے۔ جیسے شاعر گزر رہا ہے، ان کی ایک مشہور نظم ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ اصل میں شاعر ایک آہنگر کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ ایک زنجیر بن رہی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ زنجیر بنے گی اور یہ زنجیر پہنائی جائے گی، پھر آزاد اور حریت اور آزاد منش لوگوں کو یہ زنجیر پہنائی جائے گی، لیکن ابھی وقت کچھ باقی ہے، ابھی زنجیر بن رہی ہے۔ بول کے جہاں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہنگر کی دکان پر تند ہیں شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے خفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی جان سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ میرا جی نے اس نظم پر بہت گفتگو کی، ایک بالکل نیا لہجہ، یعنی ابھی جو چیز وجود میں نہیں آئی ہے۔ دیکھیے فیض کی شاعری میں اشاراتی اور علامتی مسائل بہت ہیں۔ فیض علامات میں بات چیت کرتے ہیں۔ فیض پورا اس بول کے 12-13 مصروں میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے فیض اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ استبداد، ظلم اور ستم کا مقابلہ کیا جائے، اور حق گفتنی اور حق گفتار کی طرف۔ تو یہ ایک نیا لہجہ اردو ادب میں تھا۔ اس سے پہلے حسرت موہانی ہوں یا اختر شیرانی ہوں یا درجنوں جو ہمارے پاس رومانی شاعر تھے، ان کا لہجہ تھا۔ پہلے فیض انگریزی شعراء براؤننگ کے یا ورڈسورتھ کے یا کیٹس اور شیلے وغیرہ سے متاثر تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب میں فیض سودا سے، غالب سے، انیس سے اور میر سے، کسی نے کہا ہے کہ فیض جو ہیں اقبال اور غالب کے ڈکشن کی توسیع ہیں۔ فیض کے پاس عشق اور انقلاب کی آمیزش ہے۔ فیض کا جو سفر ہے نظموں کا، وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف ہے۔ ان کے پاس بہترین حسن اور زندگی کا سنگم ہے۔ فیض کے پاس 3 چیزیں آپ کو نظم میں ملیں گی درجہ اعلیٰ طور پر۔ ایک، فیض کے پاس احساس کی شدت ہے، فیض کے پاس جذبے کا خلوص ہے، اور فیض کے پاس عمل کرنے کی کوشش ہے۔ صرف باتیں نہیں کرتا فیض، بلکہ کوشش بھی یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلے کو لوگوں تک آپ کے جو ہے پہنچایا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے پاس انفرادی نظر نہیں بلکہ اجتماعی نظر ہے۔
فیض نے زندگی کو عقلی اور عملی زاویوں سے پرکھا ہے اور یہی چیزوں کو آپ کے اپنی نظم میں منظوم کیا ہے کہ کہتے ہیں روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے پاس ایک احتجاجی علامت ہے، لیکن فیض کا جو لہجہ ہے وہ لہجہ دھیما ہے۔ جب فیض نے ایک نظم لکھی صبح آزادی اگست 1947 میں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ انتظار تھا جس کا وہ یہ گھڑی تو نہیں، اس کی آخر میں کہا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ تو ادھر سے سردار جعفری نے کہا تھا یہ تو کوئی ترقی پسندی کی نظم نہیں ہے، یہ تو کوئی مسلم لیگ کا انتہائی پسند شاعر بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو کوئی آریہ سماج کا متعصب شاعر بھی کہہ سکتا ہے، اس میں ترقی پسندی کہاں ہے؟ سردار جعفری نہیں سمجھ سکے، کیونکہ فیض سخت احتجاجی شاعری جس میں تلوار اٹھاؤ تلوار اٹھاؤ، انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد، یا جاگو جاگو، اس طرح سے فیض بات نہیں کرتے تھے۔ فیض کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے ان کی آخری عمر کی، انتصاب، جس میں انہوں نے مزدوروں کے بارے میں، کسانوں کے بارے میں، محروموں کے بارے میں، مجبوروں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو پسماندہ ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ دیکھیے فیض یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسان ہے، فیض کہتے ہیں کہ آپ کسان کو اب اس کا حق ادا کیجئے، رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یعنی جیسے فقیر پر آپ رحم کھا کر 2 پیسے دیتے ہیں، کسان پر آپ کو رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کسان کی نظمیں ہیں، جوش کے پاس بھی ہے، اقبال کے پاس بھی ہے، حسرت موہانی کے پاس بھی ہے، بہت سے 20ویں صدی کے اوائل میں شعراء نے کارگروں، مزدوروں اور کسانوں پہ نظم لکھی ہے، لیکن فیض کا جو انداز ہے، فیض کا جو اسلوب ہے، فیض کی جو یہی تو ہیں فیض کے اسالیب۔ فیض پہلے مقام بتاتے ہیں کہ کسان کا مقام کیا ہے، بادشاہ جہاں، والی ما سوا، نائب اللہ فی الارض، دہقاں کے نام، یعنی ہمارا کسان دنیا کا بادشاہ ہے، ہمارا کسان خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، ہمارا کسان نائب اللہ فی الارض، اللہ کا بنایا ہوا نائب ہے۔ پھر کیا کیا لوگوں نے اس کے ساتھ؟ اس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، اس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگوش پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا، یہ ہے اسلوب فیض کہ کسی شخص کی شخصیت کا پہلے اعتراف کرو، اس کی اہمیت بتاؤ، اور اس کے بعد بتاؤ کہ اس پہ کیا ستم ہوئے ہیں، اس پہ کیا ظلم ہوئے ہیں، اس کا حق کیوں نہیں دیا گیا، اس کو آزادی اور حریت۔ جب ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا حق بھی ہے کہ ہم آزاد زندگی کریں اور آزاد اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہے اسلوب فیض کا، یہ ہے کہنے کا طریقہ فیض کا۔ لیکن فیض بہت ہی دھیمے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی کہ فیض نعرے بازی نہیں کرتے، نعرے بازی ہے جیسے حبیب جالب کا شعر ہے، دفن ہو گئے سب نگینا لوگ، حکمراں ہو گئے سب کمینہ لوگ۔ اس شعر میں تندی ہے، تیزی ہے، مگر یہ تندی اور تیزی وقتی ہے۔ اس کے برخلاف فیض کی نظم کا آپ دیکھ رہے ہیں اسلوب، اور اس میں جو قدریں ہیں، اس میں جو اقدار ہیں وہ الگ ہیں۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں۔ در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے،
تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ خفص ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے بہار کا موسم۔ فیض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا آزاد ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں اگر ظلم کسی مقام پر بھی ہو، وہ افریقہ میں ہو، وہ مڈل ایسٹ میں ہو، وہ آپ کے جو ہے دنیا کے ویتنام میں ہو، کہیں بھی ہو، ظلم ہے، اور ظالم کے ہم طرفدار نہیں۔ اگرچہ کہ پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا میں حریت، آزادی، محبت، آشتی، امن نہیں ہے، لیکن فیض کہتے ہیں بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تمام گفتگو فیض جو کر رہے ہیں علاماتی ہے، اشاراتی ہے۔ یہ نظم میں اس طریقے کا اشاراتی اور معنیاتی نظام جو اسالیب جو فیض نے ڈیولپ کیا ہے، یہ فیض اس میں ایک منفرد لہجہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے لاہور کی جیل میں حسن ناصر، جن کا تعلق اسی حیدرآباد دکن سے تھا، ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے شہر لاہور میں ان کو جیل میں رکھا، اور فیض کو معلوم ہوا کہ اس حسن ناصر کو بغیر کسی جرم اور بغیر کوئی چیز کرنے کے ٹارچر کر کر اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو فیض نے ایک نظم لکھی جو ان کے نسخہ وفا میں موجود ہے۔ زندان کی شام، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں صحن زنداں کے بے وطن اشجار، سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ یہ تو جمالیاتی اور احساسی شاعری ہے، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ جو ٹرن لیتے ہیں اور جو موڑ اس نظم میں ہے کہ دل سے پیہم خیال کہتا ہے، اتنی شیریں ہے زندگی اس دم، ظلم کا زہر گھولنے والے کامیاب ہو سکے ہیں آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شم میں۔ حسن ناصر کو تم اگر قتل بھی کر دو، جلوہ گاہ وصال کی شم میں وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ آزادی، حریت اور یہ دو دنیا میں قدریں ہیں محبت کی، اگر اس کو تم مٹا سکو، اس کو تم توڑ سکو، تو پھر ہم جانیں گے۔ وہ تم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ خفص ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلوب نظم میں فیض نے استعارات، نئی الفاظ نہیں بنائے، بلکہ نئی شراب وہی پرانے ساغروں میں بھری۔ جیسے محبت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، ایک رقیب ہے، باغ ہے، گل ہے، بلبل ہے، گلچی ہے یا صیاد ہے۔ فیض نے انہی استعاروں، انہی تلمیمات، انہی الفاظ کا فاصلہ لے کر اور اس معنیاتی نظام کو ساختیاتی بنیادوں پر آپ کے اس کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اس پر بڑی اچھی اسٹڈی پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ہے، جنہوں نے اس فیض کی شاعری میں 18 سے زیادہ ساختیاتی سانچے بتائے، جس سے فیض کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیض کی جو نظمیں ہیں اس میں علاماتی شاعری ہے۔ فیض کی نظموں میں بہت ہی توانا اثر ہے۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، یا زندہ نامے کی نظم ملاقات میں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے،
عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں۔ بہت سیاہ ہے یہ رات، لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے، اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تیری نظر ہے۔ فیض صرف مخصوص اس زمین کے لیے نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض جیل میں ہے، اور فیض کو معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں ہزاروں اسٹوڈنٹوں کا قتل ہو رہا ہے کیونکہ وہ آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت فیض اپنی جو انگریز بیوی ایلس کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کل ایک نظم لکھی، اور وہ نظم بہت ہی ہم نے ایرانی طلباء کے نام لکھی۔ تو آپ کو فیض کی وہ نظم ایرانی طلباء کے نام ملے گی، وہ پوری نظم آپ دیکھیں گے کہ استعاروں میں ہے، علامات میں ہے۔ اے ارض عظم، اے ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے اس آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی، کس ہاتھ لگی؟ اے پوچھنے والے پردیسی، یہ طفل و جواں اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی آندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن ان جسموں کا چاند، ان چہروں کے نیلم مرجاں، جگمگ جگمگ رخشاں رخشاں، جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آ کر دیکھے جی بھر کر، یہ زیس کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، افریقہ میں ہو، بر صغیر میں ہو، یہاں کی سامراجی قوتوں کا مسئلہ ہو، فیض پوری طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ فیض کے پاس محبت کا پرچار ہے، فیض کے پاس امن اور آشتی کا۔ فیض یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں ڈرتے، جب فیض کے پاس جو 180 سے زیادہ نظمیں ہیں، ان کے بیشتر لہجہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ کہ اس میں بہت سے نرم اور شگفتہ اور حسن کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، فیض نے اپنے کام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فیض کی جو سوانح نگار ہے لدملا، وہ لکھتی ہے کہ فیض شاعری کو عشق کہتے تھے، اور سماجی کام کرنے کو، لوگوں کے دکھ درد وغیرہ کے مسائل کو حل کرنے کو، اس کو کام کہتے تھے۔ تو فیض کی ایک نظم ہے، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ عزیز احمد کہتے ہیں کہ فیض نے اگرچہ کہ کہا تھا کہ میں غم جانا چھوڑ چکا ہوں، اگرچہ کہ کہا تھا کہ میں غم جانا چھوڑ چکا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کے غم جانا سے ہٹ نہیں سکے۔ ان کا ایک پیر غم جانا میں تھا، ان کا ایک پیر آپ کے یوں سمجھیے کہ غم دوراں کے، یعنی پوری زندگی فیض کی اسی گریز پر آپ کے فیض نے تمام کر دی۔ تو دیکھا آپ نے، تو ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے اس چھوٹی سی آپ کے مختصر سی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ فیض ایک عمدہ نظم کا شاعر ہے، فیض کے نظم کا لہجہ منفرد ہے، فیض نے نئی شراب پرانے ساغروں میں بھری ہے۔ فیض کا جو کہا تھا ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آج پورے نئے جتنے ترقی پسند شعراء ہیں، وہ فیض کا ہی لہجے کو اپنا لہجہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فیض کا لہجہ آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب۔ اسی لیے تو فیض 21ویں صدی کا شاعری کا لیجنڈ ہے، فیض عمدہ ترین نظم کا شاعر ہے۔ فیض کی نظم سے بہت سے شگفتہ گل اور کھلیں گے اور لوگ کام کریں گے۔ بس ہم
انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں فیض کی نظم اور غزل پر اپنی بات چیت جاری رکھیں گے۔ آداب۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں